बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, दीन इस्लाम का इल्म होना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक मरहलावार वीडियोज़ का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप सीरत पाक से मुतालिक बहुत अहम मालूमात हासिल करेंगे। अल्लाह पाक हम सब का कहना सुनना कबूल फरमाए और हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए। कदमों को महफूज किया जाता है वो बड़े नसीब वाले होते हैं। जब ऐसा होता है तो वह रास्ते में महफूज हो जाते हैं जिन पे वो कदम चला करते थे। वो मुकाम भी सलामती से कायम कर लिए जाते हैं जहाँ वो चुने हुए खुश नसीब कदम लुका करते थे। आख अवर कदमों की तमाम तर निशानियां बताना हर एक के बस में नहीं है। बड़ी निशानी एक है आए कदमों की के ये कदम कदम उठाने वाला अपनी मर्जी से नहीं उठाता। जहाँ उसे ले जाया जाता है वो चला जाता है। जहाँ रुकने का इज़्न मिलता है वो कदम रोक लेता है। किसी भी रास्ते पे उसे भेजा जाए वो चल पड़ता है। वो ये नहीं सोचता कि कितना कठिन रास्ता है, नुकीले पत्थर हैं, कांटों भरी झाड़ियाँ हैं, राह में साया है कि नहीं, आखिर में पीने को पानी भी मिलेगा या नहीं। महफूज होने वाले कदम ऐसी बहस में नहीं पड़ते। इन्हें अपनी अकल की आंख से ज़्यादा बेचे जाने वाले की निगाह पे भरोसा होता है। ऐसा कदम चलने वाला जानता है कि वो जिसकी डोर पकड़ के पतन अब और जा रहा है वो ना अनाड़ी है ना कमज़ोर। सारी हवाएं जिसके हुक्म से चलती हैं। उसे पता होता है सारी ज़मीनें सांस लेते हुए उसका नाम लेती हैं। वो जानता है कि इसके हुक्म के बगैर ज़मीन रास्तों को कोई रास्ता नहीं देता है। उसकी खबर होती है कि जब उसे राह मिली हुई हो तो राह की कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। ऐसे नसीब और कदम 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 चलते हुए अपनी आंखों में जा रख के चलते जाते हैं। फासला दिनों का हो, महीनों का हो या सदियों का, भेजने वाले के हुक्म से सिमटा जाता है, महफूज हुआ रहता है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत सफ़र किए, सारी ज़िंदगी सफ़र में गुजारी। जहाँ पल भर के लिए कदम रोकने का हुक्म मिला, घड़ी दो बड़ी क़याम किया, मुकाम को महफूज कर लिया गया। पत्थर की चट्टान के सीने पे इनके बख्त अव्वल पाँव आए, पत्थर अदब से दोहरा होकर इनके पैरों में सिमट गया। वो पत्थर जो अपनी नोकीली पथरीली सख्त जुबान से पैरों को चाटने का आदी था, वो इनके बाबरकत पैरों के लम्ब से मक्खन की डली बन गया। इनके पैरों का निशान अपने दिल पर रख के हमेशा के लिए अमर हो गया था। ऐसे हजार हा पत्थरों के कबीले से निकल गया, मुमताज हो गया, नफुस से भर गया, हर आने वाले वक्त की आंख में घुप गया, महफूज हो गया। मगर ऐसा होने से पहले बहुत कुछ होना बाकी था। ये महफूज किया गया पत्थर तो खुदा ने अपने घर की चौखट पर सजाना था। सजा लिया। घर के बनाने वाले मजदूर को कभी किसी ने इतनी इज्जत दी है? वो घर आम घर थोड़ी था। वो इज्जत वाले का इज्जत वाला घर है जिसे इसे रुए ज़मीन पर इसके नाम के लिए हर सजदे का रुख होना था, जिसे इसके आखिरी लाडले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की पहचान बनना था। ऐसे अजमत वाले घर को लाडले आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हमने बनना था। इन्हीं को खुदा ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके फर्जंद सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को फरिश्ते भेज के अपने घर का नक्शा दिखाया था। हालांकि इसी नक्शे में 2000 साल पहले अपने लाडले रसूल बचबाखर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चला जाने वाला एक एक कदम इस लम्हे भी खुदा के रूबरू है। कामने पक की तकसीम हमारी तरह नहीं है। हमारे पास तो वक्त की तीन शक्लें हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। खुदा के सामने ये तीनों ज़माने सर झुकाए अदब से कान लगाए बैठे रहते हैं कि कब किस ज़माने को तामील के लिए हुक्म मिले और वो चुना जाए। चुने हुए लोगों के लिए वक्त का भी चुनाव होता है। हुआ, मगर यूं ही नहीं, एक से एक बड़ा इम्तिहान से गुजरने के बाद सबको दिखा के मनवा के, ताकि आने वाले वक्तों में बड़े इनाम की जब भी कोई कसौटी बनाए, म्यार एक ही रहे, एसार और कुर्बानी। म्यों के किसी भी पैराए ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम और सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने अजीम तरीन कुर्बानियाँ पेश की। इन्हें महफूज कर लिया गया, राइज कर दिया गया, आने वालों को पैरवी का हुक्म दे दिया गया। और बच्चे और वफाशवार बीवी को 40 दिन ऊँट की मुसाफत पे एक बंजर खुश्क पहाड़ों बीच सहरा में छोड़ा जाना, जहाँ ना पीने के लिए एक बूंद पानी था, ना साए के लिए कोई सब्ज़ पत्ता। वहीं शेर और बच्चे की एड़ियों से मीठे ठंडे खुशगवार पानी का चश्मा जारी होना था। बंजर खुश्क सहरा के सीने से सब्ज कौंपलें निकल आईं। वो तीन तरफ से आते जाते काफिलों के रास्ते का मुकाम हाल था। आए एक काफिले ने सैयदना हाजरा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि हम मुसाफिर हैं, थके हुए हैं, इजाज़त हो तो आपके चश्मे के पास रुक जाएं, इस बाबरकत पानी से अपनी और अपने जानवरों के प्यास बुझाएं।
سیدنا حاجرہ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ یوں وہ قافلہ جو اپنی پہچان بنو جرہم بتاتا تھا وہاں رک گیا۔ دھیرے دھیرے چشمے کے آس پاس انہوں نے اپنے خیمے لگا لیے۔ نے دھیرے دھیرے پتھروں کے گروندے بن گئے۔ سیدنا حاجرہ علیہ السلام کا شیخ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام قدم قدم چلنے والا بچہ بن گیا۔ وقفے وقفے سے فلسطین کی طرف سے 40 دنوں کی لمبی مسافت طے کر کے اونٹ سوار سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے سے ملنے آتے اور رہتے۔ انہوں نے پیار باپ بیٹے میں ایسا ڈال دیا جیسے شہد میں مٹھاس۔ تو ابراہیم علیہ السلام بچے سے دور بھی رہتے تو اس کی محبت کی پوار سے بھیگتے رہتے۔ بچہ بڑا ہوتا ہوتا اتنی عمر کو پہنچ گیا کہ وہ باپ کے آگے پیچھے دوڑنے لگا۔ کبھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھاگ کے اسے چاہ زمزم سے میٹھا پانی لا لا کے پلاتے، کبھی مٹی کا کٹورا پانی سے بھر کے پیچھے پیچھے بھاگتا پھرتا۔ زمزم کے کنویں سے 40-50 قدم پر وہ مقدس جگہ تھی جہاں خدا نے اپنا گھر بنانا تھا۔ پان بنے اس نے معزز گھر کا اس دھرتی سے تمام تر جڑی زمینوں کے مرکز پہ عکس تھا، جسے ابھی بننا تھا۔ وہ کیے جانے والے سجدوں کا رخ ہونا تھا۔ اپنے گھر بنانے والے تا امتحان بھی باقی تھا، تاکہ یہ منوا لیا جائے کہ یہ دونوں باپ بیٹا اس مقدس گھر کے پتھر رکھنے کے اہل ہیں۔ باپ نے ایک رات ایک عجیب خواب دیکھ لیا۔ اللہ پابت انہیں علیہ السلام معلوم تھا وہ خدا کی طرف سے حکم ہے اور اس کی تعمیل لازم ہے۔ 10 سال کا بیٹا پانی کا بھرا کٹورا لیے پاس آیا تو باپ نے کٹورا چھوڑ کے اس کی باہیں پکڑ لی، اسے گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما، کٹورے کا سارا پانی اسے پلا دیا اور پھر اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زبان سے اسے اپنا خواب سنانے لگا۔ جگہ بیٹا میں نے دیکھا ہے، میں تجھے خدا کے نام پہ قربان کر رہا ہوں۔ 10 سال کا بیٹا خدا کے مقام اور باپ کے رتبے سے کس قدر شناسا ہوگا کہ اس نے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ بولا، ابا پھر سوچ کیا رہے ہیں؟ وہ ایک تعمیل کریں گے، میری گردن حاضر ہے۔ بیٹے کو لے کر خدا کے بنائے جانے والے گھر کے مضاف کی طرف چل پڑا۔ شاید خدا کو اس عظیم قربانی کی آڑ میں اپنی عزت والے گھر کی حدود طے کرنا تھا۔ جہاں باپ بیٹا جا کے رکے وہی بنائے جانے والے گھر کی حد طے ہو گئی۔ نام کے میدان میں جا کے باپ نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹھا دیا۔ پیچھے اکلوتے بیٹے کی صحرا نشین ماں سیدہ حاجرہ دوڑتی آئیں۔ شیطان سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو انسان کی تخلیق کے دن سے خدا سے ہر بندے کی راہ میں بیٹھنے کی اجازت لی ہوئی تھی۔ خدا نے بھی اس پہ واضح کر دیا تھا کہ تم اپنی کوشش کرتے رہنا، تو میرے بندے ہیں، ان پر تمہارا زور نہیں چلے گا۔ وہی ہوا۔ شیطان نے بھاگم بھاگ باری باری تینوں عظیم ہستیوں کو ورگلانے کی کوشش کی، پر آپ کے کان میں خود کلامی کے انداز میں سوچنے لگا، شاید تجھے مغالطہ ہوا ہے، میرا اکلوتا بیٹا ہے، میری پہچان ہے، میری نسل اس سے چلنی ہے، یہی قربان ہو گیا تو میں بے نشان رہ جاؤں گا۔ شاید اتنی باتیں شیطان کے منہ سے نہ نکلی ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو آگ کے سمندر کے گولے گلزار بنا کے بڑے تھے، امتحان کے پھولوں پہ آگ کا شک نہ تھے، زمین پہ جھک کے موٹی سی کنکری اٹھائی اور شیطان کے منہ پر ماری۔ شیطان سر سے پاؤں تک کنکر بن کے جم گیا، مگر اس نے ہار نہ مانی۔ اگلا وار اس نے معصوم صاحبزادے پہ کیا۔ اس کے دل میں وسوسوں کا جال بنا کے شکار کرنے کی نیت سے قریب گیا۔ وسوسہ دل میں یہ ڈالا کہ ذرا ہوش کرو، پاتوری پہ خواب باپ دیکھے اور چھری کے نیچے گردن تیری آئے، بھاگ جائے۔ رسول زادہ علیہ السلام تھا، خود نبی علیہ السلام تھا۔ باپ کا ہاتھ مزید زور سے پکڑ لیا، ہاتھ پکڑے پکڑے چلتے چلتے جھک کے زمین سے باپ نے اٹھائے کنکر سے بھی بڑا کنکر اٹھایا، اوخوسوں کی کسر پسر کرتے شیطان کے ماتھے پر کھینچ مارا۔ شیطان پھر تل ملانے لگا، تیسری بار حملہ آور ہونے کا پروگرام بنایا۔ اسے شاید پتہ تھا کہ امتحان میں کامیابی کی صورت میں کیونوں کے ہاتھوں خدا کا عزت والا گھر بنے گا، اور اسی گھر کے پڑوس سے انہی کی نسل سے ایک ایسا برگزیدہ رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی جس سے وہ برٹسانی کو بھٹکانے کی ساری محنت کارٹ جائے گی۔ اسے آنے والے وقتوں میں اپنی حیثیت برباد ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ کیوں نہ ہاتھ پاؤں مارتا، اس نے سوچا۔ پہلے پہل آدم جب اس کے ہاتھوں نہ پھسلا تو اماں حوا نے اس کی کسر پسر پر کان دھر لیے تھے۔ کیا پتہ بی بی حاجرہ علیہ السلام بھی حوا کی طرح ہوں۔ تیسری بار اس میں دونوں باپ بیٹے کے پیچھے ممتا کے ننگے پاؤں بگا دیے۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے ذہن میں سرگوشیاں شروع کر دی۔ یہ کیا انہونی ہوئی، بیٹا پیدا ہوا تو 40 دن اونٹ کی سفر پہ اس ویرانے میں لا چھوڑا ہے، اب بیٹا جوان ہونے لگا تو اسے زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالا جا رہا ہے۔ بھاگ کے جا،
روک لے، اپنے بیٹے کو بچا۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام جلیل القدر نبی کی زوجہ تھیں، عظیم و شان نبی کی والدہ تھیں۔ انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کے ماتھے پہ اس جہاں کے عظیم ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد ہونے کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ عظیم باپ بیٹا اور ان کے خدا کے راز و نیاز میں کیسے دخل دیتے؟ وہ بھی جھکی، ایک بہت موٹا کنکر اٹھایا اور اس کی کن پٹی پر مارا۔ تیسری بار شیطان پھر پتھر بن گیا، راہ کے سارے کانٹے نکل گئے۔ بیٹا سرشاری تعمیل میں سر جھکائے، آنکھیں نیچے، چٹان پہ گردن رکھ کے لیٹ گیا۔ پھر نے آسمان دے کے خدا کو گواہ بنایا اور چھری بیٹے کی گردن پر رکھ دی۔ ممتا نے دور قدم روک کے نگاہیں اوپر اٹھا کے اپنی روح سجدے میں رکھ دی۔ آسمان سے زمین تک نور کی قندیل جلی، آواز آئی، ابراہیم تیری قربانی ہمیں پہنچ گئی۔ تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نے تیرا بیٹا ایک مقدس قربانی سے بدل دیا۔ دیکھ، آنکھیں کھول۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ باندھی پٹی کھولی تو دیکھا ان کے سامنے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام سلامت کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ ہمگاہ پہ ایک مینڈا قربان ہوا پڑا تھا۔ آواز آئی، یہ مبارک قربانی کا مبارک بدل ہے۔ اصل بڑی قربانی کا بہتر بدل اسی لمحے اسی فرما بردار جلیل القدر صاحب زادے کی نسل سے پیدا ہونے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے متبرک گھرانے کے نام لکھا گیا۔ کوئی مینڈا ایک رسول علیہ السلام سے کیسے برتر اور بہتر ہو سکتا تھا؟ وہ تو فرما برداری کا انعام تھا، کھانے کی ضیافت تھی۔ کہا، اسے کھاؤ، کھلاؤ۔ تم باپ بیٹا اور ماں اس آزمائش میں پورے اترے۔ مکہ کی بستی دھیرے دھیرے بڑھتی رہی۔ ابراہیم علیہ السلام طور سیدہ سارہ علیہ السلام کے گھر سے کندھے پر تیر کمان ڈالے اونٹ پر بیٹھ کے آتے جاتے رہتے۔ ایک بار واپس گئے تو انہوں نے سیدہ سارہ علیہ السلام کو خدا کی طرف ایک خبر سنائی۔ سارہ علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ پھر پلٹ کے مکہ آئے تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو تیر اندازی کے سبق دیے۔ اس ملاقات میں شاعر جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال کی تھی تو سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے جانے کا وقت آ گیا۔ وہ جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہیں باپ بیٹا نے انہیں دفنا دیا۔ یہ تو بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ خدا نے اپنے گھر کے بنیادوں کی نشاندہی کرتے وقت سیدہ حاجرہ علیہ السلام کی قبر کو کعبہ کی شمالی دیوار میں داخل کر لیا۔ تتیم ہے، ایک آخری ملاقات تعمیر کعبہ پہ ہوئی۔ بیٹا 30 سال کا ہو چکا تھا، باپ کی عمر 120 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس ملاقات سے پہلے 2 بار سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے ملنے اس کی جھونپڑی پہ آئے تھے۔ دونوں بار بیٹا تیر کمان لے کے کہیں دور گیا ہوا تھا۔ پہلی دفعہ باپ نے بیٹے کی دہلیز پہ دستک دی تو اندر سے ایک ناشکری عورت کی آواز آئی جو دہلیز سے باہر نکل کے اپنے خاوند کی شکایتیں کرنے لگی۔ ہم کدھر گیا ہے؟ کبھی بتا کے دیا ہی نہیں، اس اجاڑ میں قید کر کے رکھا ہے۔ دوسرے آپ آ گئے ہیں، پوچھنے کیا بتاؤں؟ بڑ بڑ کرتی ہوئی وہ واپس دہلیز کے اندر جانے لگی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے پل بھر کے لیے روکا۔ سامد آئے تو میرا ایک سندیسہ دے دو گی؟ وہ نال چڑھا کے بولے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، کہنا گھر کی دہلیز بدلنے والی ہے، بدل لے۔ وہی مگر اس نے میری ہی تھوڑی سننی ہے، یہی دیمک زدہ دہلیز میرے نصیب میں رہنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور واپس پلٹ گئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر پہنچے، پوچھنے لگے کوئی ملاقاتی آیا تھا کیا؟ شاید باپ کی خوشبو نے انہی کے ذہن میں سوال اتارا ہو۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے الٹے سیدھے ہاتھ ہلا کے انہیں ایک روشن چمکتی آنکھوں والے سفید ریش بوڑھے کی آمد کا بتایا اور کہنے لگی، وہ عقیم سا سندیسہ دے کے گیا ہے وہ بابا۔ جاتے جاتے کہنے لگا، مت آئے تو کہنا کہ گھر کی دہلیز بدل لے، تو نے تھوڑی اسے بدلنا ہے۔ وہ کہہ ایسے رہا تھا کہ جیسے تو واقعی اس کی بات مان لے گا۔ ہاں میں مان رہا ہوں، پرک ٹھیک کہہ رہے تھے، انہیں پتہ ہے جو وہ کہتے ہیں میں وہی کرتا ہوں۔ جانتے ہیں وہ بزرگ کون تھے؟ مجھے کیا پتا ہے؟ مجھے پتہ ہے کون تھے، وہ میرے والد تھے۔ وہ اشارے دے گئے ہیں کہ میں تمہیں بدل دوں، اس لیے تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی بھی اسی قبیلے بنو جرم میں کی۔ دوسری بیوی شکر گزار تھیں۔ ایک بار سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عدم موجودگی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ادھر آئے، دستک بھی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دوسری زوجہ نے بڑے تپاک سے خیر مقدم کیا، پہچانے وہ بھی نہ کہ کون اس کے دروازے پہ وارد ہوئے ہیں۔
بس ان کے چہرے پہ پڑے بنا نور اور جسم و جان کے عجیب مقدس وقار کو دیکھ کے خوش ہو گئی۔ او بھگت کرنے لگیں، سائے میں بچھونا بچھایا، چول پہ لایا، کھانا کھلایا، اونٹنی کو چارہ دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اس کے خامن کی بابت پوچھا۔ وہ بڑے احترام سے بولی، گھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، شاید آنے میں دیر ہو جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے، انہوں خامن آئے تو اسے میرا ایک پیغام دو، میرے گھر کی دہلیز بہت اچھی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر پلٹ گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے جب باپ کا پیغام سنا تو اس کا ماتھا چومنے لگے، بولے میرے ابا تھے، وہ تم سے خوش ہو کے گئے ہیں اور مجھے پیغام دیا ہے کہ میں تیرا خیال رکھوں۔ دونوں میاں بیوی کا پیار بڑھ گیا۔ اسی بیوی سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایفٹوں سے 12 قبیلے بنے۔ ابھی ایک عظیم ترین گھر بننا تھا۔ نانے کا حکم نامہ آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے۔ ڈویل ابراہیل قدم قدم چلے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جھونپڑی کے برابر زمزم کنویں سے 40 گز کی دوری پہ خدا نے اپنے فرشتے کے ذریعے اپنے گھر کا نقشہ زمین پہ پھول دیا۔ صحرائے میدان میں اونچے نیچے پتھروں کے بیچ جہاں جہاں دیواریں ابھرنا تھیں وہاں سے ہوا اڑی۔ پہلے اس ہوا نے بنے جانے والے گھر کا حفاظ کیا، پھر جہاں سے اڑی تھی وہ جگہ باقی جگہوں سے علیحدہ کر دی۔ زمین پہ کسی غیر مرئی انگلی سے کھدا ہوا نقشہ ابھر آیا۔ چکور سا کمرے کا نقشہ، قدر مستطیل، مگر چاروں دیواریں ایسی کہ کوئی ایک دیوار سامنے کی دیوار کے برابر نہ تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی۔ قرآن سورہ حج آیت 26۔ باپ بیٹا خدا کے اس عظیم گھر کو بنانے میں جٹ گئے۔ قیامت تک خدا کو کیے پسندوں کا رخ ہونا تھا کہ تعمیر کعبہ کے لیے خدا نے دنیا کے 500 برگزیدہ پہاڑوں کے پتھر انہیں دستیاب کیے۔ ان میں طور کے پتھر بھی تھے، سینا کے بھی، ہیرا کے بھی اور لبنان کے بھی۔ تو میں اونٹ کی کوہان کے مشابہ بڑے بڑے سبز پتھر تھے جو اس میں یوں جوڑے گئے جیسے دو ہاتھوں کی انگلیاں جوڑ کے ہاتھوں کو یکجا کیا جاتا ہے۔ تعمیر کے باقی پتھر مقامی پہاڑ ابو قبیس کے تھے۔ قبیس پہاڑ کو امانت دار پہاڑ کہا جاتا ہے۔ ابو قبیس کا نام شاید اس لیے پڑا کہ ایک قبیس نامی شخص نے یہاں ڈیرا لگا لیا تھا، مگر امانت دار پہاڑ اس لیے کہا گیا کہ اس پہاڑ نے فرشتوں کو لایا ہوا جنت سے اتارا مقدس پتھر حجر اسود اپنی گود میں لیے رکھا، اور جب اس کی ضرورت ہوئی تو اسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ اسی امانت دار پہاڑ کی اور سے کائنات کے سب سے بڑے امانت دار نے پیدا ہو کے امانت کا درس دینا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو بھیجا تھا کہ کوئی خاص پتھر لاؤ جسے میں خدا کے گھر کے ایک کونے پہ ایسے لگاؤں کہ یہ لوگ اس سے اس گھر کا طواف شروع کریں اور وہ خدا کے گھر کے ماتھے کا جھومر ہو۔ کونے پہ لگا، خوب سجے۔ اسماعیل علیہ السلام کافی دیر پہاڑوں پہ ایسا کوئی خاص پتھر ڈھونڈتے رہے۔ واپس آئے تو دیکھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہاتھ میں بلور کی طرح چمکتا ہوا حجر اسود لیے خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ بیٹے کو آتا دیکھ کے بولے، یہ پتھر اس نے بھجوایا ہے جو مجھے کسی طرح اپنے سوا محتاج میں ہی رکھتا ہے۔ یہ پتھر انوکھا ہے اور بڑا مقدس ہے۔ اسماعیل نے یہاں آ کے پہلے اسے چومنا ہے یا اس کی سیدھ میں اسے چومنے کا اشارہ کرتے ہوئے ادب سے سلام کر کے اس گھر کا طواف شروع کرنا ہے۔ دیکھ کتنا بلوری سفید ہے۔ اس کی سفیدی کے بارے میں لگتا ہے من کے زائرین کے میل سے سیاہ نہ ہو جائے، لوگوں کے دلوں کی سیاہی جذب نہ کر لے۔ آؤ اسے مل کر لگائیں۔ شاید دونوں باپ بیٹے کو علم ہوا کہ کبھی ہزاروں سال بعد اسی گھر میں یہ پتھر انہی کے آل سے آئے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لگے گا، سجے گا۔ خدا کا پہلا گھر بن گیا، سادہ اور پروقار۔ تے ان گھڑ بڑے چھوٹے پتھروں کی 4 دیواری کا قدر مستطیل کمرہ جس پہ چھت نہیں تھی، دیواریں بھی عام انسانی قد سے کوئی 1.5 ہاتھ اونچی، 8-9 فٹ کے لگ بھگ، جو 2 تھے، ایک مشرقی دروازہ جو اب بھی موجود ہے، دوسرا مغربی طرف، ایک اندر جانے کے لیے، دوسرا باہر آنے کے لیے۔ تو جانے کا دروازہ اب رہ گیا ہے، باہر نکلنے کا دروازہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ دروازوں کی چوکھٹ بھی نیچی تھی، اس وقت زمین کے برابر ہوئے کوئی پٹ نہیں، نہ کوئی تختہ، نہ کوئی تختی، نہ ہی کوئی پردہ۔ تا ہوا گھر بنایا گیا میرے اللہ کا۔ کہاں یہ گیا کہ یہ تمہارا گھر ہے،
سلامتی والا ہے۔ اسے نماز پڑھنے، اعتکاف بیٹھنے، طواف کرنے اور حج کرنے والوں کے لیے ستھرا رکھو۔ حج کے جو ارکان بتائے گئے وہ تو سارے خانوادہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذاتی یا گھریلو زندگی کے اسودہ نشان تھے۔ اب ان دیوار سے 40 قدم پہ زمزم کا کنواں تھا، آج کل کے پیمانے سے 21 میٹر ہے۔ ٹھنڈا پانی طواف کے بعد پیٹ بھر کے پینا تھا، جو فاقہ زدہ کے لیے کھانا اور پیٹ بھرنے والے کے لیے شفا ہے۔ زمزم اور خانہ کعبہ کے درمیان مکعب ابراہیم ہے، اتری یاقوت جن پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان کھبے ہوئے ہیں، انگلی انگلی بھر گہرے، ایک پہ 9 سینٹی میٹر اور دوسرے پہ 10 سینٹی میٹر دبے ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر میں مشغول تھے، خدا ان کے پیروں کے عکس محفوظ کر رہا تھا۔ کہتے ہیں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اوپر اٹھتے تو وہ پتھر بھی انہی کے لیے اوپر اٹھ جاتا، جے ہوتے تو وہ نیچے دب جاتا، پھر وہ محفوظ کر لیا گیا۔ اسے ایک دن اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلح بننا تھا، جنہوں نے ان کی نسل سے ہوتے ہوئے انبیاء کے آخری مہر بننا تھا۔ یہ دیوار کعبہ سے اب کوئی 14 میٹر کے فاصلے پہ ہے۔ یہاں یا اس کے قریب و جوار میں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ ابا مقام ابراہیم، زمزم کے بعد ارکان حج یا عمرے کے رکن دیکھیں۔ مربع کے درمیان چلنا کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام وہاں چلی تھی۔ دونوں پہاڑوں بیچ بھاگتی مقدس ممتا کو جب بیٹا نظر نہ آتا بھاگنے لگتی۔ اب یہی حکم ہے کہ ان جگہوں پہ رفتار تیز کر دو۔ صفا سے شروع کر کے مروہ پہاڑی تک 7 بار سیدہ بھاگی تھی، 7 بار ہر زائر بھاگے۔ بات تو ساری بادانیت کی ہے، یہ ہے جو اللہ کی بادشاہی میں شامل ہو۔ نئی تخت کے گردا گرد جو بھی خاص واقع ہوئے خدا نے انہیں محفوظ کر لیا اور بار بار لوگوں کے لیے ویسا ہی کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ نہیں کہا اس شخصیت کی شکل کا بت بنا کے اسے گلے میں ہار ڈال دو، اس کے نام کے نعرے لگاؤ، شور مچاؤ، نہ کہا جو میری اس پیاری ہستی نے عمل کیا تم بھی کرو۔ کعبۃ اللہ سے 130 میٹر کے فاصلے پر صفا کی پہاڑی ہے، تے محبت نبھانے کی کوشش شروع کرنا پڑتی ہے۔ ہی کو صحیح کہتے ہیں، دونوں پہاڑیوں کے بیچ پہلے کی جو پتھریلی خاردار جگہ ہوتی ہے مسا کہتے ہیں، اب بھی کہتے ہیں۔ اب وہ آرام دہ محلاتی راستہ ہے، فاصلہ اب بھی اتنا ہی ہے۔ صفا اور مروہ بیچ تقریباً 400 گز یعنی کہ 393.5 میٹر کا فاصلہ ہے۔ 7 دفعہ یہ راستہ چلنا پڑتا ہے، ٹکر ناپیں تو کوئی 3 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، پونے 2 میل کے لگ بھگ۔ صفا اور مروہ اسی خانوادے کی نشانیاں ہیں۔ مروہ پہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو خوشگوار پاکیزہ میٹھے پانی کی خوشخبری ملی، اور صفا پہ آنے والے وقتوں میں سچے پاکیزہ ترین امانت دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹھے پاکیزہ اور خوشگوار پیغام اسلام یار اسی خانوادے میں رہی۔ خر کے لیے ایک ایک این اسی خانوادے سے لگوائی اور پھر چاروں اطراف اپنے حرم کی حدود جب طے کرائیں تو پھر اسی گرنے کی باتوں کو ساری انسانیت کے رستوں کے نشان بنا دیا۔ مینا کی قربانی اور شیطان کا بہکاوے پر کنکر، عرفات کا مقام، حرم کی ایک طرف سے حد طے ہو گئی، مشرقی حد جس کی پیمائش سے خانہ کعبہ سے 22 کلومیٹر دور حجر اسود کے عین سیم میں ہے۔ باقی اطراف سے بھی حدود کا تعین ہونا تھا، ہوا۔